मैं जिक्र कर रहा था हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के उम्रे के सफर की, उम्रे और हज के सफर की। ये सफर जिस दौर में हुआ था, ये पिछली रिवायत में उसको कहा गया फितना। तो ये फितना क्या था? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनका जो खिलाफत का ऐलान था, उसको लपेटने का मामला था। और वो हज के बिल्कुल करीब था जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जुबैर ने हरम के अंदर पनाह ली थी। तो इतलात आ रही थी। तो अब्दुल्ला बिन उमर जब इस दौर में अपने घर से उम्रा या हज की नीयत से निकले, तो उनके बेटों ने उन्हें मना किया। सालिम बिन अब्दुल्ला और उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला, इन दोनों ने उनको मना किया कि आप अभी ना जाएं। लेकिन उन्होंने फिर अपनी रवानगी यानी जारी रखी और ये कहा कि अगर मुझे दरमियान में रोका गया और वहां ना जाने दिया गया तो मैं वही करूंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौका पर किया था। और अगर मुझे जाने दिया गया तो फिर मैं अपना उम्रा और हज इबादत करूंगा। तो उसका यहाँ पे तज़किरा है इस हदीस में। और उसमें एक आखिर में एक मसले का जिक्र है, इंशाल्लाह हम उस पर बात करते हैं। तो नाफे बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला और सालिम बिन अब्दुल्ला, इन दोनों ने इनको बताया कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने ये बात कही। कौन सी बात कही ये आगे आएगा। और आगे उन्होंने दूसरी रिवायत, दूसरी यानी दूसरा तरीक इसका जिक्र किया है कि मूसा बिन इस्माइल, वो कहते हैं कि जुवैरिया ने हमें बताया, और वो नाफे नाफे कहते हैं अन्ना बादा बनी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उमर के कुछ किसी बेटे ने काला लहू, उनको कहा, लो अकम तलाम, काश कि आप इस साल रुक जाएं, उम्रे के लिए या हज के लिए ना जाएं। फइन्नी अखाफु अल्ला तसिला इलल बैत, मुझे इस बात का खदशा है कि आप बैतुल्ला नहीं पहुंच सकेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसके जवाब में कहा, खरजना माअन नबी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले थे। फहाला कुफार कुरैशिन दूनल बैत, तो कुरैश के कुफार ये हायल हो गए बैतुल्ला के रास्ते में। फनहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायाहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदी के जानवर कुर्बान कर दिए थे। वह हला का सर मुड़वा दिया था। वह कस्सरा असहाबहू, और कस्सरा असहाबहू, आपने अपने सहाबा कराम को भी यानी कहा था कि आप अपना सर के बाल काट लें। वकाला, और उन्होंने ये भी कहा, उशहिदुकुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, अन्नी औजब तो उम्रतन, कि मैंने उम्रा अपने ऊपर वाजिब कर लिया। यानी उन्होंने इहराम नियत कर ली, इहराम बांध लिया। फैन खुलिया बैनी व बैन अल बैत, अगर मेरे और बैतुल्ला के दरमियान में रास्ता छोड़ दिया जाएगा, यानी मुझे वहां जाने दिया जाएगा, तुफ्तु, फिर मैं तवाफ करूंगा। फैन हीला बैनी व बैन अल बैत, अगर मेरे और बैतुल्ला के दरमियान कोई रुकावट आ गई, कोई हायल हो गया, सना तो कमा सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं वही काम करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा किया था। फसारा सातन सुम्मा काला, कुछ देर वो चले और फिर ये भी कहा, मा अराशा अनहुमा इल्ला वाहिदन, मैं इन दोनों का मामला एक ही देखता हूँ। यानी उम्रे का एहराम बांध के निकले थे, लेकिन फिर रास्ते में उन्होंने हज की नीयत भी कर ली। उशहिदुकुम अन्नी कद औजबतु हज्जतम मा उम्रती, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उम्रे के साथ हज भी वाजिब कर लिया, ये उसकी भी नीयत कर ली। तो अब ये कारिन बन गए। तो उम्रे की हज की तीन किस्में हैं, इफराद, तमत्तु और कारिन, किरान। तो तमत्तु और किरान में क्या फर्क है, आप में से कोई बताएंगे? जी उस्ताद हज जी। तमत्तु, जी जी फरमाएं। हज तमत्तो के अंदर आप उम्रा करते हैं और फिर एहराम खोल देते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से एहराम बांधते हैं और हज करते हैं आप। जबकि जो कि हज किरान है, उसमें आप एक ही एहराम के अंदर एक ही नियत से जाके उम्रा करते हैं, और फिर उसी एहराम में आप हज भी करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। एक सफर में दो एहराम से दोनों इबादत, और एक सफर में एक ही एहराम से दोनों इबादतें, इसको किरान और पहले
جزاک اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حج کران کیا تھا اور اس کی دونوں کی نیت کر لی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، فطاف طوافا واحدا، ایک طواف کیا، وسعیا واحدا، ایک ہی سعی کی، حتی حل منہما جمیعا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے یعنی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہو گئے، یعنی انہوں نے احرام کھول دیا. اب یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک طواف کیا، ایک سعی کی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے جا کے وہ عمرہ کرتے، عمرے کا طواف کرتے اور پھر عمرے کی سعی کرتے، پھر طواف زیارت کرتے، جو کہ حج میں عام طور پہ ہوتا ہے، جاتے ہی جب آپ طواف کرتے ہیں، اور پھر اس کی سعی کرتے، اور پھر جب آپ طواف افاضہ کرتے یعنی 10 ذو الحج کو، تو وہ فرض طواف ہے، تو پھر اس کی آپ طواف کرتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے طواف زیارت میں صحیح کی ہے تو پھر آپ طواف افاضہ میں صحیح نہ بھی کریں تو کام چلتا ہے. تو احناف کے نزدیک 3 طواف ہیں، 2 صحیح ہیں. احناف اس میں یہ یعنی جو جرنل اصول ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں. لیکن اس میں جو دیگر احباب ہیں وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اگر آدمی نے طواف زیارت کیا ہو اور اس کے ساتھ سعی بھی کر لی ہو تو پھر طواف افاضہ جو کہ 10 ذوالحج کو کرنا ہوتا ہے اس میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا فطواف طوافا واحدا وسعیا واحدا، انہوں نے ایک طواف کیا، تو یہ ایک طواف کون سا تھا، طواف زیارت اور عمرہ کا، یعنی اسی میں طواف زیارت بھی ہو گیا اور اسی میں عمرہ بھی ہو گیا. وسعیا واحدا، اور سعی بھی ہو گئی. حتی حل منہما جمیعا، تو وہ ان دونوں سے حلال ہوئے یعنی احرام کھولا. تو یہ طواف افاضہ کے بعد ہے. تو یہاں پہ جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس کا انہوں نے اس طرح حل نکالا ہے. تو کیونکہ یہ حج کران تھا اور حج کران میں عمرہ کر کے آپ احرام نہیں کھولتے، تو اگر آپ نے حلہ منہما جمیعاً، اس کی تعبیر یہ کی کہ آپ نے جاتے ہی کیا طواف زیارت کیا اور پھر اس کے بعد یعنی عمرہ اور طواف زیارت اکٹھا کیا اور اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو حج فرض حج وقوف عرفہ اور طواف افاضہ وغیرہ کرنے سے پہلے ہی احرام کھول دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ معنی اس کا ٹھیک نہیں ہے. اگر یہاں سے یہ معنی مراد لیا جاتا ہے تو یہ باقی دیگر احادیث جو طواف افاضہ کے بعد احرام کھولنے کا حکم بتاتی ہیں، یہ روایت ان روایات کی وجہ سے رد کر دی جائے گی. لیکن اگر اس کی تعبیر ایسے کی جائے کہ یہ ان کے ساتھ یعنی مطابقت پیدا ہو جائے تو وہ یہی بنتی ہے کہ آپ نے طواف زیارت کیا، صحیح کی، اور پھر اس کے بعد طواف افاضہ کے بعد آپ نے احرام کھولا اور اس میں صحیح نہیں کی. اور وہ صحیح اس لیے نہیں کی کیونکہ طواف زیارت میں آپ نے صحیح کر لی تھی، اور اگر طواف زیارت میں صحیح کر لی جائے تو پھر طواف افاضہ میں صحیح کی ضرورت نہیں رہتی. ہاں جی، یہ واضح ہوا جی. اچھا چلیں. تو صحیح اس میں استاد احناف جی آپ کا، نے فرمایا کہ جی جی فرمائیں. صحیح میں پوچھا تھا جی احناف استاد جی کا. آپ نے فرمایا کہ احناف کے ہاں تی, تین طواف ہے. 3 طواف کیسے استاد جی حج کران میں؟ مثلا آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے جا کے، ایک طواف اس کا ہو گیا، جی اور پھر آپ نے طواف قدوم. حج کے لیے طواف زیارت کرنا ہے، ایک طواف وہ ہو گیا. اور پھر آپ نے 10 ذوالحج کو کنکریاں مارنے کے بعد طواف کرنا ہے، طواف افاضہ. جی تو حج کران میں یہ 3 طواف ہو گئے. اور جب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ صحیح کرنی ہے، طواف زیارت کرنا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے صحیح کر لی تو طواف افاضہ میں نہیں کرنی. اگر اس کے ساتھ نہیں کی تو پھر طواف افاضہ میں آپ نے صحیح بھی کرنی ہے. یہ 2 صحیح ہو گئی. ہاں جی جی واضح ہوا. جزاک اللہ. جی استاد جی جزاک اللہ. اچھا جی.
اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ تو یہ احناف میں اور باقیوں میں آپ نے کیا فرق بتایا تھا؟ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ جو طواف زیارہ اور عمرے کا طواف یہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور احناف یہ ہاں سمجھتے جی، ہیں کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک جی جی، یہ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے باقی حضرات یہ کہتے ہیں کہ عمرہ اور طواف زیارت یہ ایک طواف کے ساتھ آپ مکمل کر سکتے ہیں، وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور اس میں صحیح کر لیں گے تو وہ عمرے کی صحیح ہو جائے گی اور طواف زیارت کی بھی صحیح ہوگی، اور پھر آپ طواف افادہ میں صحیح بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو طواف اور ایک صحیح، کران میں ان کے ہاں دو طواف اور ایک سعی سے آپ کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ ہے جی، ٹھیک ہے ہاں جی، واضح ہو گیا جی؟ جی جی۔ چلیں جی، استاد جی تھوڑا سا اگلی روایت۔ سینسیٹیو استاد جی تھوڑا سا سینسیٹیو سوال ہے۔ جی جی فرمائیں۔ یہ جو صحابہ کے درمیان اور یہ تابعین کے درمیان مطلب یہاں تک بات آ گئی کہ حرم شریف کے اندر بھی مطلب شہید کیے گئے نا، تو پہلے جی تو جی چلو نیٹ کا اتنا دور نہیں تھا، یہ چیز ذرا مخفی تھی، چلو علماء کی مجلس میں ہوتی تھی، لیکن ابھی یہ بات چیز ہے نا تھوڑی سی اوپن ہو رہی ہے، تو اس کو پھر ڈیفینڈ کس طرح کر لے کہ، اور ابھی بھی جو مختلف قسم کی، جس طرح اس وقت میں یہ دو قسم کے لوگ تھے، ظاہری بات ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس سائڈ پر تھے اور علی رضی اللہ عنہ والے، تو ابھی بھی مطلب وہی سلسلہ آلموسٹ چلتا رہے اور ایک دوسرے کے اوپر تھوڑا سا تان کی چلتی رہی، جی جی تو اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہمارے نارملی ہم بولتے ہیں سارے صحابہ جو ہے نا وہ جنتی ہے، اور ان کے جی اندر جی، کافی جس طرح کل ذکر کیا آپ نے کہ 1700 صحابہ مدینہ المنورہ کے اندر شہید کیے گئے نا۔ ہاں واقع حرہ میں جی جی، ان کی اولادیں صحابہ کی اولادیں تھی باقی بھی، یعنی وہ صرف صحابہ ہی نہیں تھے، ان کے خاندان تھے سارے، اور اس کی تفصیلات بڑی خوفناک ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ کچھ لوگ ان تفصیلات کو کہتے ہیں کہ یہ تفصیلات کیونکہ مستند نہیں ہیں، اس لیے یہ احنف وہ کیا ہے، ایک راوی ہے مخنف، احنف بن قیس، نہیں، مخنف، ابھی مخنف۔ ہاں ابو مخنف یا ابن مخنف اس طرح کا نام ہے، تو وہ کذاب راوی ہے، یعنی اس کے بارے میں اس کی جو یعنی ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ کذاب ہے، اور اس پر بہت ساری روایات گھڑنے کا بھی الزام ہے۔ تو ان روایات کا جس میں ایسی خوفناک قسم کی واقعات اور ایسے خوفناک قسم کے مظالم کا تذکرہ ہے، خصوصاً خواتین کی بے حرمتی کا، وہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی آیا کہ ان سے اولاد پیدا ہوئی، ان کی جو بے حرمتی کی گئی، اور وہ لا ولد یعنی اب ان کے باپ کا نہیں پتا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا یعنی اب واقعہ ہے کہ، اور مدینہ منورہ جو اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ ہے، مرکز ہے، تو جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درایت کے معیار پر بھی روایات پورے نہیں اترتی، اور ان کا راوی بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ ہم اس کو سکپ بھی کر دیں تو یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، اور اس میں پھر جو کیا گیا اصل میں دیکھیں صحابہ کا جب جہاں پر نام آتا ہے نا تو ایک تقدس ہے ان کے ساتھ، اور وہ تقدس بالکل بجا ہے صحابہ کرام کی شخصیت کے ساتھ۔ انہوں نے اسلام کے لیے ابتدائی اسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، اور پھر اس کے بعد خلفاء راشدین کے ساتھ جس طرح اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ وفاداری دکھائی ہے، تو یہ تقدس بالکل بجا ہے، اس میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی یعنی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بہرحال انسان تھے، وہ ایک انسانی معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت راشدہ کو 30 سال تک کا، وہ روایت میں آتا ہے کہ 30 سال تک خلفاء ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ملوک آئیں گے، تو ملوک وہاں پہ ملک ملوک
یہ ایک اصطلاح تھی جو اس وقت ارد گرد کے ملوک تھے ان کی نیچر کو ظاہر کرتی تھی، اور اس میں ملوکیت میں جو بڑا فنامنا تھا وہ خاندانی حکومت کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 30 سال کی خلافت راشدہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تربیت، جو مشاہدات وہی کے صحابہ نے کر لیے تھے، جو تربیت انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور اپنی زندگی میں بالکل ایسے تھا جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لی ہے۔ تو ایمان کا جو لیول ان میں رہا اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں میں رہا، آگے روایات آئیں گی کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کی تربیت کرتے تھے صحابہ کرام، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بعد کے معاملات میں جب خاندانی حکومتیں بنی ہیں، اب جو یعنی اقتدار پر لوگ تھے، مثلا خلفاء تھے، حضرت امیر معاویہ یعنی وہ خلیفہ ہیں، لیکن وہ ایک خاندان کے نمائندے بھی تو ہیں۔ اب کیا سارا خاندان بنو امیہ کا، حضرت امیر معاویہ کو اگر ایک طرف رکھیں، بنو امیہ کا سارا خاندان یہ ایک تاریخ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کی، گویا کہ وہ اسلام کے اپوننٹ تھے۔ اب ان کی تربیت کیا اس لیول تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی کمٹمنٹ یعنی بعد کے جو لوگ تھے، ظاہری بات ہے کہ ایک خاندان میں جو خاندانی تاریخ ہوتی ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، تو ان کے ہاں خاندانی تاریخ کیا منتقل ہوئی ہوگی۔ اب جو سرگردہ لوگ تھے، ہم ان کو اگر ایک طرف بھی رکھیں، تو جو نیچے کے لوگ تھے جن کی اب مفادات بھی تھے، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت ہے جب بن گئی تو اب ان کو مفادات بھی یعنی ملنا شروع ہوئے، اور پھر یہ بھی تھا کہ ایک قسم کا عرب کی سربراہی اور پورے عالم اسلام 22 لاکھ مربع میل میں آپ حاکم ہوں بطور خاندان کے، تو پھر اس کو بچانے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں لگتی، انسانی نفسیات ہے اور انسانی تاریخ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آئے جس میں آپ کے مفادات اور آپ کا ہولڈ قائم رکھنے کا، تو ہولڈ بنائے رکھنے کا یعنی جذبہ آ گیا، تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو پہلے جن کا یعنی مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ تھا وہ ساری اگنور ہوئی، اور یہاں پر ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جو اصلاحات کی وہ ساری کی ساری ان کے اپنے خاندان میں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 60 ہجری سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری کو وہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان کے درمیان میں جو بنو امیہ کی خلافت رہی ہے، اور اس میں پھر جو خاندانی فوائد، اور تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کا لیول اتنا بلند لگا کہ ان کو بہت ساری اصلاحات سختی کے ساتھ نافذ کرنی پڑی، لوگوں سے ان کی جائیدادیں لی جو انہوں نے اس طرح لی تھیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اصلاحات انہوں نے کی، اور اس لیے ان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت بھی پھر طبعی نہیں تھی، بلکہ یہ خاندانی سازشوں کا ہی ایک نتیجہ تھی۔ تو جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا تو آپ اس کو اگر انسانوں کے لیول پہ دیکھیں گے تو صحابہ کا جو بطور صحابی ایک ٹائٹل جس کے ساتھ لگ گیا، آپ اس کا اس سب فتنوں کے ماحول میں جو کردار ہے وہ مثبت ہی دیکھیں گے۔ آگے سہل بن حنیف کی ایک روایت آ رہی ہے، وہ جنگ صفین کے بعد کی صورتحال کو دکھاتی ہے، اس میں جو ان کا اپنا صحابہ کرام کا کردار تھا وہ بہرحال ہر جگہ پہ اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور مثبت کردار ادا کرنے کا رہا ہے، وہ منفی نہیں تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب سلطنت بڑی ہے تو اس میں بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں بھی آئی ہیں، ادھر ادھر کے لوگ بھی آئے ہیں اپنی اپنی تہذیب کو، اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کو، اپنے اپنے خاندانی پس منظر کو لے کر، تو پھر لوگوں میں جب ایسے انسانوں کا ایسے اکٹھ ہوتا ہے
تو اس میں پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں. اور یہ واقعہ حرہ لے لیں آپ، یہاں پھر جو حرم پہ خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے واقعات آپ اس تناظر میں دیکھیں گے. اس میں صحابہ کرام کا کیا کردار ہے اور صحابہ کرام اس میں کیا تھے. تو جب آپ خاندان بڑا ہو جاتا ہے تو خاندان میں اگر کوئی چپکلش ہو تو بسا اوقات جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام میں سے اکثر کی صورتحال یہ تھی. اور پھر انسانی مزاج میں مختلف کیفیات ہیں، مزاجوں میں فرق ہے. بہت سارے صحابہ تو جب یہ چپکلش شروع ہوئی ہے تو وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی جگہ پہ حصہ نہیں لیا، حالانکہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کی حضرت عمر کے بیٹے ہونے کے اب حصہ نہیں لیا. اور اسی طرح دیگر جو صحابہ تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ عمل کیا کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، ان میں حصہ نہ لو. لیکن باقیوں نے اس میں سرگرم حصہ لیا اور پھر اس کو معاملات کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. تو اس کو انسانی سطح پہ دیکھیں تو اس کو ہم یعنی دفاع کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں ظلم ہو ہی نہیں سکتا تھا، جس میں چوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، جس میں ڈاکے نہیں پڑتے تھے، یا جس میں لوگ شراب کی سزائی کسی کو نہیں ملی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انسانی نفسیات ہے، انسان ہر زمانے میں یعنی خطا کرتا رہا ہے، ظلم بھی کرتا رہا ہے. ہاں وہ تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ایک جب تک صحابہ کے ہاتھ میں چیزیں رہیں تو ہر چیز مثبت رہی. حضرت علی کا ایک مشہور مقولہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان وغیرہ کے زمانے میں تو یہ جنگیں نہیں تھی جو آپس کی جنگیں آپ کے زمانے میں آ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے مشیر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. مطلب کیا ہے، حضرت علی خلافت کا منصب تو سنبھالے ہوئے ہیں لیکن نیچے جو فوج ہے، نیچے جو لوگ ہیں وہ تو اس لیول کے نہیں تھے. تو انسانی سطح پہ دیکھنا چاہیے چیزوں کو، اور جب انسانوں کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات ہونا کوئی بعید نہیں ہے. ہاں جی حضرت. جی صحیح، ٹھیک ہے سر. باقی اللہ خیر کرے. ہمارے لیے بھی یہ امتحان ہے اور چیزوں کو سمجھنے کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر انسانوں کو سمجھنے کا اور آپس میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. مثلا ایک مجھے نام بھول گیا، تو ایک بڑے یعنی مسلمانوں کے امام ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ مسلمانوں میں آپس میں تلوار نہ چلتی تو بہت سارے احکامات ہمیں پتہ ہی نہ چلتے کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں کوئی مسئلہ بن گیا اور اس میں یعنی لڑائی ہوئی تو اس میں ہمیں کیا احکامات دینے ہیں. مثلا جب جنگ جمل ہوئی تو یہ سوال کھڑا ہوا کہ جو دونوں طرف کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو کیا ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا؟ تو حضرت علی نے جو حضرت عائشہ کے لشکر میں لوگ تھے ان کا جنازہ خود پڑھایا. اور پھر جب کسی لشکر کو ابھی تک تو یہ تھا کہ کسی لشکر کو اگر شکست ہو گئی ہے تو اب ان کے قیدیوں کو غلام بنایا جائے گا، ان کے خواتین کو قیدی بنایا جائے گا، ان کو وغیرہ وغیرہ، اور ان کے جو مقاتلہ ہیں جنگ کے قابل لوگ ان کو قتل کیا جائے گا. تو کیا اب اس جنگ میں بھی یہ اپلائی ہونا ہے؟ اب یہ سوالات کھڑے ہوئے اور ان کے پھر جواب ملے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے باہمی جو مسائل ہیں ہم ان سب سے رہنمائی لے کر تو ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہاں جی، آج کون پڑھیں گے جی؟ زبیر بھائی تشریف لائے ہیں؟ ہاں جی مولانا زبیر صاحب. جی استاد جی میں پڑھتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی، جی پڑھیں جی، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا الى الامام امیر المؤمنین
للمؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني شجاع ابن الوليد أنه سمع نزر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اس روایت میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو رہا ہے۔ نافع اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ معروف ہو گیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لائے ہیں، تو انہوں نے اس میں اس غلط فہمی کا ازالہ اس طرح کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو اسلام پہلے نہیں لائے، حضرت عمر ہی لائے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت حضرت عمر سے پہلے کی ہے۔ تو لوگوں نے گویا کہ یہ دو واقعات کو گڑبڑ کر دیا، تو اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضرت عثمان کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لینا شروع کی، اور وہ بیعت کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ ایک ہی وقت میں 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بلکہ لوگ جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا جاتا بکھرے ہوئے تھے تو وہ آتے جاتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے جاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے اپنا گھوڑا لینے کے لیے بھیجا تھا کہ میرا گھوڑا پکڑ کے لاؤ۔ اب کیونکہ امکان اس بات کا تھا کہ ہمیں لڑنا پڑے گا، تو حضرت عمر اس لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، تو عبداللہ بن عمر نے پہلے بیعت کر لی، اور پھر آگے اپنے ابا جان کو بتایا تو پھر وہ جا کے بیعت کر رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بیعت پہلے کی تھی لیکن اسلام حضرت عمر کے بعد ہی لائے تھے، تو اس غلط فہمی کا اس میں ازالہ کیا گیا۔ تو نافع سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان الناس یتحدثون، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ان ابن عمر اسلم قبل عمر، کہ عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے، ولیس کذالک، ایسا نہیں ہے، ولیکن عمر یوم الحدیبیہ، لیکن معاملہ کیا ہے، یہ ہے کہ عمر نے حدیبیہ کے دن ارسل عبداللہ کو بھیجا الی فرس لہ عند رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کا تھا، اس کو لینے کے لیے، یاتی بھی، اس کو لائیں لیقاتل علیہ، تاکہ وہ اس پر قتال کریں، یعنی اس کو قتال کے لیے استعمال کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع عند الشجرہ، آپ درخت کے قریب بیعت لے رہے تھے، وعمر لا یدری بذلک، عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کی ہے۔ فبایعہ عبداللہ نے بیعت کر لی، ثم ذهب الى الفرس، پھر گھوڑا لینے گئے، فجاء به الى عمر، حضرت عمر کے پاس لے کر آئے، وعمر یستلم للقتال، حضرت عمر یہ اپنا یعنی تیاری کر رہے تھے قتال کی۔ یستلم کا مطلب ہے کہ وہ خود وغیرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے حفاظت کا، تو اس کو وہ تیار کر رہے تھے۔ فاخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بتایا اپنے ابا جان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع تحت الشجرہ، آپ درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فانطلق فذهب معه، وہ گئے اور ان کے ساتھ، فانطلق وہ چلے اور ان کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ تو نافع کہتے ہیں فہی التی یتحدث الناس، یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، ان ابن عمر اسلم قبل عمر، یہ عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، یا میری آواز نہیں جا رہی؟
قال وقال هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري استاد کی اب آئی آواز میں؟ جی جی آواز آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ ہاں جی پڑھیں جی۔ اب آئی جی اب نہیں آ رہی دوبارہ سے، آ رہی ہے آواز نہیں آ آواز، رہی۔ آواز کٹ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی استاد جی آپ کی صاف آ رہی ہے آواز۔ نافی عن ابن عمر وسلم یوم الحدیبیہ ناس محدثون جی بالنبی۔ جی استاد جی اب بہتر ہوئی، میں نے لوکیشن ہاں جی چینج کی ہے۔ جی جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، پڑھیں۔ قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه تفرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدثون ہاں جی بالنبي صلى الله عليه وسلم انظر ما شاء الناس قد اهدى ثم رجع الى عمر فخرج فبايع۔ اچھا جی جزاک اللہ خیرن۔ میری آواز آ رہی ہے جناب سب کو؟ جی 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 سر استاد آ جی رہی آ ہے۔ رہی ہے۔ اچھا جی چلیں، تو یہ بھی نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی اسی واقعے کا ذکر ہے کہ ان الناس کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ کے روز، تفرقوا فی ظلال الشجر، تو وہ درختوں کے سائے میں متفرق ہو گئے، یعنی پھیل گئے۔ فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک لوگوں نے محدقون یعنی ہجوم کر دیا، جس کو کہتے ہیں ٹوٹ پڑنا، تو ہجوم کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ تو قالا، حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر نے کہا یا عبداللہ انظر ما شأن الناس، جاؤ دیکھو لوگوں کو کیا ہوا، قد احتقوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہجوم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ فوجدہم یبایعون، تو عبداللہ بن عمر نے ان کو بیعت کرتے ہوئے پایا، فبایا، اور انہوں نے خود بھی بیعت کر لی، ثم رجع الی عمر، پھر حضرت عمر کے پاس واپس آئے اور حضرت عمر پھر نکلے اور بیعت کی۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جو اوپر روایت میں بیان کیا گیا۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ جی استاد جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز۔ وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه جی وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من اهل مكة لا يصيبه احد بشيء۔ ہاں جی یہ واقعہ ہے عمرۃ القضاء کا۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا اس کو اگلے سال پھر قضا کیا تھا، تو اس کا حال بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، یہ کیونکہ اصحاب شجرہ میں بھی ہیں تو اس لیے حضرت امام بخاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمرا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے عمرہ کیا، فطافا طفنا معه، آپ نے طواف کیا ہم نے آپ کے ساتھ طواف کیا، وصلی وصلینا معه، آپ نے نماز پڑھی ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، وسعى بین الصفا والمروہ، اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کی۔ تو اس دوران ہم کیا کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت خطرہ تھا، 3 دن کے لیے آئے تھے اور مشرکین کے بالکل گڑھ کے اندر موجود تھے، فکنہ نسترہ من اہل مکہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے چھپا رہے تھے، یعنی آپ کا آڑ بن رہے تھے، لا یصیبہ احد بشیء، کہ کہیں کوئی
کوئی چیز ان کو یعنی نقصان نہ پہنچا دے کوئی آدمی ان کو کسی چیز کے ساتھ. تو یہ عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. ایکسکیوز می سر، ہاں جی. اب بھی اگر کوئی کسی وجہ سے اس کو روک دیا جائے تو وہ بھی پھر عمرۃ القضاء کرے گا ہاں جی بعد میں؟ یہ جب آپ نے وہ عمرہ اگرچہ نفلی عبادت ہے لیکن اصول ہے کہ لازم النفل بالشروع. نفل جب تک آپ نے شروع نہیں کیے اس وقت تک تو آپ پر کوئی لازم نہیں ہے. پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو کوئی سوال جواب نہیں. لیکن اگر آپ نے نفل شروع کر لیا تو پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا ساری زندگی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا ہے تو پھر آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اور پھر اس میں اگر احصار ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے آدمی نہیں جا پاتا احرام باندھنے کے بعد، تو پھر اسے قضا کرنا پڑے گا عمرہ. جس طرح کے نوافل اگر شروع کر لیں اور درمیان میں توڑنا پڑے تو پھر اس کو قضا کرنا پڑتا ہے، دوبارہ پڑھنے پڑتے ہیں. صحیح. ہاں جی. کل سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جب جی ہم جی. یہ احادیث پڑھ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال لگ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ صحابہ کرام نے کہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز کو بھی بیان کیا ہے، تو جی جس جی سے جی. ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں. بالکل یہی تاثر جب ہم دورہ حدیث کرتے ہیں نا تو اس کا میرے ساتھ کلاس میں 419 طلبہ تھے دورہ حدیث جس سال ہم نے کیا. تو ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے. اب اس میں ہم تو ابھی یہ ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو اس میں بہت ساری کتابوں کی صرف عبارت پڑھی جاتی تھی اور وہ 7 سال پڑھ کے آئے ہوتے تھے تو ان کو وہ چیزیں سمجھ آتی تھی. تو بہت سے دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز یعنی نفسیاتی طور پہ وہ تشنگی ہے کوئی، اور وہ اب ہم سیراب ہو رہے ہیں اور وہ نامکمل چیز مکمل ہو رہی ہے. کچھ جو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے سن رہے تھے اب ان کو گویا کہ اصل جو ماخذ ہے اس کو پڑھتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ آپ نے سارا دن ہی حدیث پڑھنی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسے، اور حدیث گفتگو ہے، وہ منظر کشی ہے، واقعات کا بیان ہے. تو یہ تاثر حدیث پڑھتے ہوئے بہت گہرا محسوس ہوتا ہے. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حسين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من سفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم وما وزعنا أسيافنا على أواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نصد منها خصما إلا فجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. ماشاء اللہ. جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ 419 تک تعداد محدود نہیں، کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی. یہ جو 419 میں سے جو اوپر والے 4-5 تھے نا یہ اعزازی تھے، وگرنہ جو دارالعلوم کراچی کا دارالحدیث ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی تو وہ ایسے اوپر کو سیڑھیاں ہیں، تو اس میں جو گنجائش تھی وہ 410 طلبہ کی تھی. تو یہ اوپر والے جو تھے کچھ ترکی کے طلبہ تھے، کچھ اور ممالک کے تھے، تو ان کو دیا گیا تھا داخلہ، وگرنہ وہاں پہ داخلہ سیٹ بائی سیٹ کرنے کا رواج ہے. تو اس وجہ سے وہ تعداد ذرا زیادہ ہو گئی، وگرنہ 419 کوئی خاص وجہ نہیں تھی.
एक्सक्यूज मी सर, इनको एक ही टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो डिसिप्लिन रखना और माशाल्लाह बड़ी बात है। अच्छा, जहां तक डिसिप्लिन का मामला है ना, तो ये दौरा हदीस में तलबा अपना एजाज समझ के जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन वो अंदर से उनके फूटता है कि हदीस। अब मसलन मेरे साथ ये 419 जो थे, इनमें से अ, अक्सर तादाद, यानी आप कह लें कि 60 to 70% ऐसे थे जिनका ये ख्वाहिश थी कि मेरी कोई एक हदीस भी ना छूटे। तो उन्होंने उसकी इतनी पाबंदी की कि वो क्लास में पहले और आखिर तक बिल्कुल ऐसे अटेंटिव, और कोई एक हदीस भी यानी उन्होंने नहीं छोड़ी। बहुत से लोग ऐसे थे। हाँ, कोई दरमियान में बीमार हो गया तो फिर बस अफसोस का इजहार करता था। और जब ऐसा जज्बा हो तो उसमें डिसिप्लिन का बहरहाल वो उस तरह का ख्याल नहीं रखना होता। लेकिन फिर भी कोई हाजिरी वगैरह का इंतजाम था। और दूसरा, वहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छा है, स्पीकर हैं बहुत ज़बरदस्त। और आखिरी तालिब इल्म जो, वो मुझे बिल्कुल आखिर में, मैं बैक बेंचर था वहाँ पे। मुझे सबसे आखिर में, क्योंकि हम नए गए थे, तो जो पहले से चले आ रहे थे उनको अगली सीटों पे जगह मिल गई, और जो नए गए थे उनको फिर पिछली सीटों पे जगह मिली थी। तो वहां पर आप अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आपके सामने माइक लगा हुआ है। तो कोई यानी क्लास का माहौल बहुत अच्छा था। तो ये चीजें होती हैं और डिसिप्लिन मैनेज हो जाता है। अच्छा जी, ये वो रिवायत है जिसका मैंने जिक्र किया कि जंग सिफ़ीन के बाद सहल बिन हुनैफ, ये सहाबी हैं, और वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, यानी उनके लश्कर में थे। अब जब ये वापस आए हैं तो अबू वाइल कहते हैं कि लम्मा कदिमा सहल बिन हुनैफ, जब सहल बिन हुनैफ वापस आए मिन सिफ़ीन, अतैनाहु नस्तखबिरुहु, हम उनके पास आए उस खबर मालूम करने के लिए क्या हुआ, वाकयात क्या थे। तो उन्होंने जो पहला जुमला कहा, ये कहा इत्तहिमुर राया, तुम अपनी राय को मुत्तहिम समझो। मुत्तहिम समझने का मतलब यहाँ पे वो ये ले रहे हैं कि अपनी राय पर अमल करके ऐसा यानी भड़क उठना और अपनी राय पर इसरार करके लड़ाई झगड़े को में कूद जाना, ये कोई यानी मुनासिब बात नहीं है। अब ये तरबियत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब उसमें जो उन्होंने बतौर रेफरेंस के जिक्र किया वो सुलह हुदैबिया का जिक्र है। अब वो जुमला क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लौ अस्ततीउ अन अरुद्द अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु, अगर मैं ताकत रखता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी बात को रद्द कर दूं, यानी आपका हुक्म ना मानूं, तो लरदत तो मैं उस वक़्त यौम जंदल, अबू जुंदल का जो वाकया है उसमें मैं रद्द कर देता। यानी हमारी जहनी कैफियत और हमारी राय वो इस कदर यानी मजबूत थी उसके बारे में कि हमें ये नहीं करना चाहिए जो आप सल्लम कर रहे हैं, कि अगर मैं अपनी राय पर अमल करता और तो मैं उस वक़्त आपके हुक्म को रद्द कर देता। और रद्द अमल की कैफियत बता रहे हैं कि अगर हम अपनी अकल से ही फैसला करते उस वक्त भी, तो हम ये रद्द कर देते, आपका साथ छोड़ देते। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अपनी राय पर हर मामले में इस तरह तकिया कर लेना कि मसाले जो उम्मत के हैं और लोगों की जान माल इज्जत आबरू की जो हिफाजत है उसको पसे पुश्त डाल के अपनी राय पर अमल करके लड़ाई शुरू कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए तुम सबसे पहले तो क्या करो, इत्तहिमुर राया, अपनी राय पर को मुत्तहिम समझो, यानी उस पर बेजा इसरार ना करो। राय अगर किसी की बनती भी है जाहिरी हालात के वजह से, तो फिर भी करना चाहिए चीज़ों को जरा यानी हिकमत के साथ देखना चाहिए। और उसमें वो जो दूसरी बात इनको बता रहे थे वो ये थी, क्योंकि सिफीन में सुलह हो गई थी बज़ाहिर वो हकमैन वाले वाक़े में, तो अब लोग जो खास तौर पे हजरत अली की तरफ के लोग थे, इनमें से एक गिरोह निकला था खवारिज का, और उन्होंने हजरत अली की इस सुलह को की वजह से उन पर कुफर का फतवा भी लगाया था।
اور پھر بعد میں ان کو بڑی آزمائش کے تحت ان کو قابو کرنا پڑا. تو اس لیے یہ صحابہ کرام جو اس میں شریک تھے اور وہ خوارج کے اس نقطۂ نظر کو روکنے کے لیے وہ انہوں نے بہت سرگرم کردار ادا کیا. عبداللہ بن عباس نے، حضرت علی نے خود، ان لوگوں نے. اور سہل بن حنیف بھی وہی کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں ابو وائل وغیرہ کے جو میرے پاس آئے ہیں ان پر بھی کہیں خوارج کے اس پروپیگنڈے کا اثر نہ ہو جائے، تو وہ ان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بھئی اپنی رائے پر وہ اصرار نہ کرو. ہم نے اگر اپنی رائے پر اصرار کرنا ہوتا اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم کرتے صلح حدیبیہ کے وقت، لیکن ہم نے نہیں کیا اور صلح ہو گئی. وہ صلح پر ہم راضی نہیں تھے لیکن اس صلح کا فائدہ ہوا. تو اس صلح پر بھی بہت سارے لوگ راضی نہیں ہیں لیکن اس کا بھی فائدہ ہوگا. صلح ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. وہ یہ سکھانے کے لیے لوگوں کو، تو سہل بن حنیف یہ باتیں کر رہے ہیں. تو لما قدمہ سہل بن حنیف، سہل بن حنیف جب واپس آئے من صفین کے مارکے سے، اتیناہ نستخبرہ، ابو وائل کہتے ہیں ہم ان کے پاس آئے تاکہ ان سے واقعات سنیں. اور انہوں نے پہلی بات یہ کی اتہم الرأی، اپنی رائے کو متہم سمجھو. فلقد رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے اپنے آپ کو دیکھا تھا ابو جندل کے دن میں، یعنی ابو جندل کے واقعے میں. ولو استطیع ان ارد علی رسول اللہ، اگر میں اس وقت چاہتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو ان پر لوٹا دوں، تو لرددت، تو میں آپ کا فیصلہ رد کر دیتا. واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک، اب اس صفین کے واقعے کی شدت کو وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے اب تک جتنے بھی مار کے لڑے ہیں، جب ہم نے اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ لی اور اس کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ نے ہماری تلواروں کے ذریعے اس معاملے کو سہل کر دیا. قبل هذا الامر ما وضعنا اسیافنا علی عواتقنا، ہم نے نہیں رکھی اپنی تلواریں اپنے کاندھے پر، لامر، کسی ایسے کام کے لیے، یفزعنا، جو ہمیں خوفزدہ کر رہا ہے، ہم پہ سخت ہے. الا اسهلنا بنا، مگر ہماری تلواروں نے آسان کر دیا، الی امر، ایسے معاملے کی طرف، نعرفو، جس کو ہم معروف سمجھتے ہیں، جس کو ہم یعنی نرم سمجھتے تھے، جو ہم چاہتے تھے، اس ہماری تلواروں نے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا. قبل هذا الامر، اس معاملے سے پہلے. اب اس کی وہ شدت کیسے بیان کریں؟ ما نسد منها خصما، ہم ایک سوراخ بند کرتے ہیں، الا تفجر، یا الا انفجر علینا خصم، کہ کہیں سے دوسرا سوراخ پھوٹ پڑتا ہے. یعنی ایک چیز کو دباتے ہیں تو اس کو دباتے دباتے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مثلا جیسے جنگ ہو گئی، پہلے جنگ جمل، اور اس کے بعد پھر معاملات اتنے بڑے کنٹرول کرنے کے باوجود جنگ صفین ہو گئی. اب جنگ صفین میں جب یہ معاملہ بنا تو واقعہ تحکیم ہوا تو صلح کی امید پیدا ہوئی، لیکن اس میں خوارج کھڑے ہو گئے، اور پھر خوارج کو دبانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا، پھر پوری تاریخ ہے. وہ اس کی شدت اس طرح بیان کر رہے ہیں. اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب جو لشکر شام تھا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لوگ تھے، ان کو جب شکست ہونے لگی تو ان کے کچھ لوگ ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے. تو جب یہ واقعہ تحکیم ہوا تو خوارج جنہوں نے شدت اختیار کی تھی، انہوں نے یہ ارادہ کیا اور کہنے لگے کہ وہ ٹیلے کے پیچھے جو چھپے ہیں نا، ہم ان کو تو مارتے ہیں جا کے. تو سہل بن حنیف نے ان کو روکا، ان کو خوف خدا یاد دلایا، اور پھر ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، یہ اپنے بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کا خون بہانا یہ درست نہیں ہے اور صلح ہی بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ما ندری کیف نأتی لہو، ہم نہیں جانتے کہ کیسے اس کو ہم یعنی قابو پائیں اس پہ. یعنی کوئی ایسا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں. تو یہ مجموعی طور پہ صحابہ کرام کی کردار کو بھی واضح کر رہا ہے ان لڑائیوں میں کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہوئیں اور تلوار چلی. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں تو یہ سنبھالنا ہی چاہ رہے تھے، لیکن سنبھالتے سنبھالتے بھی معاملہ اتنا ہوا کہ نہیں سنبھل سکا.
ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك حوام رأسك قلت نعم قال فاحلق وصم 3 أيام او اطعم 6 مساکین او انسک نسیکۃ قال ایوب لا ادری بأی ھذا بدأ. ہاں جی یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کعب بن اجرا بیان کرتے ہیں کہ میرے وہ جوئیں پڑ گئی تھیں جب وہاں پہ زیادہ دیر رکنا پڑا، ان کے بڑے بڑے بال تھے، تو آپ نے ان کو حلق کرنے کا کہہ دیا تھا اس اذیت کی وجہ سے، اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنے کا یہ کہا تھا. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، امید ہے کہ واضح ہے. اگلی روایات بھی بالکل اسی بارے میں ہے. جی پڑھیں جی، اور اس میں آیت کا حوالہ بھی ہے. وبه قال حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حسرنا المشركون قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ہاں جی یہاں پر اس آیت کا حوالہ آ گیا ہے جو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا اس کو کوئی اذیت ہے اس کے سر میں، تو پھر وہ سیام 3 روزے او صدقہ او نسک، یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر لے تو یہ کفارہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ اوپر والی روایت میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری بأی ھذا بدأ، میں نہیں جانتا کہ کس سے آپ نے ابتدا کی تھی. تو آپ نے شروع میں کہا سم 3 ایام او اتم 6 مساکین او انسک نسیکتن، تو بالکل یہی ترتیب اس روایت اس آیت میں بھی آ رہی ہے کہ فدیۃ من صیام او صدقہ یعنی اطعام اور نسک یا قربانی. تو یہاں پہ ہمارا صلح حدیبیہ والا چیپٹر مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو صحیح طرح جو ہماری سمجھ میں آیا ہے اس کو آبزارو کرنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے عقل اور ارینا کا چھوٹا سا چیپٹر ہے، تو اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. عقل اور ارینا یہ 2 قبیلے ہیں، اور ان کے 8 یا 12 لوگ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ خیبر کے بالکل قریب کا واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا. لیکن ان کے بعد والے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مدینہ منورہ میں آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، اور یہ ان کے پیٹ پھول گئے، اور وہ استسقاء کی بیماری کہتا ہے جس میں پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا جہاں پر اونٹنیاں چرتی تھیں بیت المال کی، اور وہاں پر ایک صحابی تھے یسار، آزاد کردہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑے ہی عبادت گزار آدمی تھے. وہ وہاں پر مقرر تھے بطور ان کے رکھوالے کے. تو ان کو بھیجا کہ ان کا دودھ پیو، اور یہاں پر من البانیہا و ابوالیہا، پیشاب پینے کا بھی تذکرہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہاں پر تضمین ہے. تضمین یہ بلاغت اور بلاغت کی ایک اصطلاح ہے کہ آپ 2 چیزوں کا تذکرہ کریں اور دونوں چیزوں کے لیے ایک فعل ذکر کریں، اور اس فعل میں دوسری چیز جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک چیز کا وہ فعل تو مراد ہو، دوسری کا وہ مراد نہ ہو، بلکہ اس کے قریب قریب کوئی فعل مراد ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک فعل کے اندر دوسرا فعل بھی ڈال دیا، اس کو مدغم کر دیا، مراد وہ ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہے. تو یہاں پر احناف کے نزدیک فیشربوا من البانیہا و ابوالیہا،
وہ کہتے ہیں یہاں پر پوری عبارت فیشربو من البانیہا اور آگے ودہنو یا اس طرح کا لفظ ہے کہ آپ نے دودھ کو تو پینے کا حکم دیا تھا، اور جو بول ہے یہ کیونکہ ناپاک ہے تو آپ نے اس کو کہیں خارجی استعمال کا کہا تھا اور حالت اضطرار کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس لیے احناف کا اصول یہ ہے کہ جو ما یؤکل لحمہ، جو جانور ہیں مثلا اونٹ ہے، گائے ہے، ان کا شراب بھی ان کا پیشاب بھی بالکل اسی طرح ناپاک ہے جس طرح کے دیگر جانوروں کا ہے، اور ناپاک چیز کو اس طرح پینے کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ پینے کا نہیں ہے بلکہ خارجی استعمال کا ہے، وہ اس حدیث کا یعنی یہ تشریح بیان کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر وہ اونٹنیاں لے جانے لگے تو یہ سعد نے روکا، پھر انہوں نے بڑی بے دردی سے اس بیچارے کو قتل کر دیا اور اس کی آنکھیں نکال دی، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرز بن جابر الفہری ایک صحابی ہیں ان کو بھیجا انصار کے نوجوانوں کے ساتھ، اور وہ ان کو پھر پکڑ کے لائے، اور پھر آپ نے آنکھ کے بدلے آنکھ والے اصول کے تحت قصاصاً ان کو بھی اسی طرح قتل کیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی، ان کے ہاتھ پاؤں توڑے، اور پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا جیسے کہ یہ ان کو پھینک گئے تھے، اور پھر اسی طرح مر گئے۔ تو یہ واقعہ ہے جس کا اقل اور ارینا باب قصتی اقلیم و ارینا کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو زبیر بھائی آپ پڑھ لیں، عبارت پڑھ لیں، اگلی روایت میں ایک مسئلہ ہے، پھر اس کا ہم تذکرہ بعد میں کر لیں گے۔ وبه قال حدثني عبد الأعلى على بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من أكل وأرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل زرع ولم نكن أهل ريف واستوقموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه يشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المسلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من أرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس قدم نفر من أكل. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوزي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة قالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو كلابة خلف سريره فقال أنبسط ابن سعيد فأين حديث أنس في الأورانيين. قال أبو كلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز ابن صهيب عن أنس من أرينة. وقال أبو كلابة عن أنس من أكل وذكر القصة. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، یہ قسامہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اب باب غزوۃ ذات القرد، یہ دو روایات ہیں بلکہ ایک ہی روایت ہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کا لمبا باب ہے، تو اس کی عبارت کون پڑھیں گے؟ مولانا معاویہ صاحب، جی استاد جی۔ آپ اس کو پڑھیں، اور ڈاکٹر خالد صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر خالد ولی اللہ صاحب۔
اچھا، تو ان کے ساتھ کون، شفیق صاحب آپ بسم اللہ کریں گے؟ جی انشاءاللہ استاد جی. تو آپ دونوں حضرات یہ غزوہ خیبر، یہ پچھلی ایک روایت ہے غزوۃ ذات القرد، یہاں سے شروع کر کے اور غزوہ خیبر کے آخر تک اس کو آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ استاد. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو جی سر، وہ جوؤں کے بارے میں فرمائیں. پوچھنا ہے میں نے. جی جی جوئیں جو پڑ جاتی ہیں حاجیوں کو، تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو مارنی نہیں، تو پھر کی کرنا ہے ادا؟ جون تو نہیں مارنا، لیکن وال کٹا رہے نے. پھر تو اگر خواتین کا کوئی معاملہ ہو تو آج کل تو شیمپو مل جاتے ہیں، ہاں کوئی اس طرح کی چیز اینٹی ٹائپ. میرے خیال سے مل جاتی ہے. جی لیکن میں دیکھتا ہوں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جوں کو اس طرح مثلا وہ شیمپو ملتا ہے اسے جوئیں مرتی ہیں، وہ کون سا زندہ رہتی ہیں، تو اس بے کا ہوش کیا ہو حکم جاتی ہیں ہے؟ سر شاید. استاد جی، اور سر استاد جی کو مار ماریں نہیں گے سکتے، نہیں. پکڑ کے ڈبی میں بند کرتے جائیں، گھر آ کے مار لیں. نہیں نہیں وہ کیونکہ سر اگر ماریں گے نہیں تو دوسروں کو چڑھتی رہیں گی نا، سب کو تنگ کریں گی وہ، اور پھر ان کی جی افزائش بھی بڑی جلدی ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی. میں دیکھتا ہوں میرے ذہن میں نہیں ہے یہ واضح حکم کیا ہے. صحیح. میں دیکھ کے پھر انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی جزاک حضرات اللہ. علماء کرام دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں جی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.